तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। सुनने का अगर मन हो, अगर सुनना चाहते हैं आप, तो जरा हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। क्योंकि मेरे बड़े भाई एहसान साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं और इसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा वक्ता भी हैं और मैं तो इनसे सीखा हूँ कुछ कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं इनके सामने कुछ पढ़ दूँ। पढ़ो पढ़ो, जरा हाथ उठा के बोले आप। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। और हमारा ये फेथ है, हमारा अकीदा है, हमारा विश्वास है कि देखिए शेर सुने आप कि सरकारे दो आलम की उल्फत में जो मरते हैं, मोहब्बत में जो मरते हैं वो अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। और उन्हीं अमर में एक नाम है सरकारे गरीब नवाज अलैहि रहमत रिजवान का। वो दर ऐसा दर है जहाँ लोगों को जिंदगी की भीख मिला करती है। सरकारे गरीब नवाज की चौखट की वो शान है जहाँ पे न किसी का नाम पूछा जाता है, न किसी की बिरादरी पूछी जाती है, न उसकी जाति पूछी जाती है, बस सायल का सवाल देखा जाता है और उसके दामने मुराद को भर दिया जाता है। ख्वाजा पाक वो दर आपका ऐसा दर है जहाँ से आज तक कोई सवाल ही खाली नहीं गया है। अब शेर सुने आप कि सरकारे दो आलम उल्फत में जो मरते हैं, सरकारे दो आलम की उल्फत में जो मरते हैं, अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मज़ारों में, अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मज़ारों में। वली वलायत की शान रखता है और अपनी निगाहों में दोनों जहान रखता है। वली वलायत की शान रखता है और अपनी निगाहों में दोनों जहान रखता है। और तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। यकीन जाने कि वलियों की जब निगाह विलायत किसी पर पड़ जाती है तो फिर उसका मुकद्दर जग जाया करता है, फिर उसकी जिंदगी सवर जाया करती है। सरकारे गरीब नवाज शहंशाहे हिंदुस्तान है। सरकारे गरीब नवाज की शान मेरे तरह छोटा आदमी, तुच्छ आदमी क्या बयान कर सकता है, जिनकी शान ये है कि आप अगर हुक्म दे दे और आप नहीं बल्कि आपका खादिम जाकर कह दे तो अना सागर आपके कटोरे में चला आता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो तसर्रुफात और जो इख्तियारात मिले हैं बस यूं ही नहीं मिल गए हैं,
آئیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے نا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو پھر اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے ان بندوں پر؟ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان بندوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کہتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، اور پھر جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ فرشتے ان بندوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ جنت جس جنت کو دینے کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اتنی بات سمجھ گیا؟ اتنی بات سمجھ گیا؟ بول نہیں رہے ہیں؟ جو لوگ قائم رہتے ہیں استقامت علی الدین، یہی بات میں آپ کو آج سمجھانے آیا ہوں انشاءاللہ، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ استقامت علی الدین ہے کیا؟ آج ہم لوگوں نے دھرم کا پریبھاشا ہی بدل دیا۔ ہم نے دھرم کیا کیا سمجھا ہے کہ ہاتھ میں مالا تسبیح لے لیجئے، یہی دھرم ہو۔ دھرم کا جب آپ شابدی کر دیکھیں گے تو دھرم کہتے ہیں جس چیز کی ہم دھارنا کرتے ہیں، جس چیز کو اپناتے ہیں۔ تو ہم اپنی سبھیتا کو بھی اپناتے ہیں، سنسکرتی کو بھی اپناتے ہیں، کرونا کو بھی اپناتے ہیں، مانوتا کو بھی اپناتے ہیں، اور مانوی مولیوں کو بھی اپناتے ہیں۔ یہ دھرم ہے۔ دھرم ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ اس چیز کو بھی ہمیں اور آپ کو آج یہ جاننے کی آوشکتا ہے۔ آج ہم نے دھرم کو غلط اس کا ہم نے ڈیفینیشن بنا دیا ہے۔ دھرم کا مطلب صرف مسجد، مندر، گردوارہ نہیں ہوتا ہے۔ دھرم ہمارا یہ بھی ہے استقامت علی الدین کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جو مجھ کو اپنا رب مان کر اس پر قائم رہتا ہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اب استقامت علی الدین ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ سنیں گے آپ؟ سنیں گے؟ ذوق آپ کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھنڈ بھی ہے اور کچھ معاملات بھی ہے کہ ادھر بھی معاملہ تیار ہے، لیکن حضرت کا یہ پریم ہے کہ آپ سبھی لوگ ایکترت ہو گئے ہیں۔ استقامت علی الدین ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم نے آج دھرم کی پریبھاشا کو بدل دیا ہے۔ دھرم ہمیں مانوتا کا سندیش دیتا ہے۔ دھرم ہمیں مانوی مولیوں پر اپنا جیون یاپن کرنے کا سندیش دیتا ہے۔ دھرم من کے شدھی کرن کا نام ہے۔ دھرم لوگوں سے بھائے مٹانے کا نام ہے، لوگوں کو سیدھے مارگ پر لانے کا نام دھرم ہے۔ اور اس دھرم کے ہم ماننے والے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم دین اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دیا ہے، جس دین، جس دھرم، جس مذہب نے ہمیں یہ تعلیمات دیا ہے کہ پڑوسیوں کو کھانا کھلانا یہ استقامت علی الدین ہے۔ استقامت علی الدین ہے کیا؟ اگر کوئی رو رہا ہے اس کا آنسو پوچھنا یہ استقامت علی الدین ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا یہ استقامت علی الدین ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ جائیے، مندروں میں بیٹھ جائیے، یہی دین، یہی دھرم، یہی مذہب نہیں۔ جب تک آسمانی مولیوں کا آپ آدر نہیں کرتے ہیں، جب تک آسمانی مولیوں کو سمجھتے نہیں ہیں، جب تک ایک مانو کا آپ سمان نہیں کرتے ہیں، دھرم کون کس کو اپمان کرنا سکھاتا ہے؟ ذرا ہمیں بتایا جائے، کون دھرم ہے جو مانو کا اپمان کرنا سکھاتا ہو؟ نہیں میرے ملت کے غیور
اور حساس مسلمانوں، آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو دیکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ آپ کے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اتنے انٹلیکچول ہو گئے ہیں کہ بات بات پر بحث و مباحثہ میں آپسی تنازع کو بڑھا لیتے ہیں، آپس میں وواد کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن آؤ پیغمبر اعظم سے زیادہ بدھجیوی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اعظم علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ آج ہم کسی کا رسپیکٹ اس کی جاتی کی وجہ سے کرتے ہیں، ایسی ہم نے دھارنا بنا لیا ہے۔ آج ہم کسی کو سمان اس کی جاتی کی وجہ سے دیتے ہیں، اس کے نام کے وجہ سے دیتے ہیں، نہیں بلکہ اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام مانوی مولیوں کو آدر کرنے کا سندیش دیتا۔ آقا کریم کونین کے سلطان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ ایک رفیق آپ کے صحابی بھی ہے، لیکن ایک جنازہ آتا ہے، جنازہ آتا ہے، ذرا توجہ کریں گے آپ۔ اور جیسے ہی جنازہ وہ آتا ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ ادھر اپنی توجہ یہاں رکھیں، آپ توجہ یہاں رکھیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سن رہے میری بات؟ اب گنیے نہیں، سنیے میری بات۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ چلا جاتا ہے۔ صحابی رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو منافق تھا، یہ تو آپ کو ماننے والا نہیں تھا، یہ تو آپ کا فالوور نہیں تھا، پھر اس کا رسپیکٹ، پھر اس کی تعظیم، پھر اس کی توقیر۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ میرے جملوں پہ آپ توجہ کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا وہ انسان نہیں تھا؟ تو کہا گیا انسان تھا، تو ایک انسان کا حق ہے کہ انسان کی تعظیم کی جائے۔ یہ پیغام اور یہ تعلیمات میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیا آپ نے تاریخ کا وہ باب نہیں سنا؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آپ کے جسم مبارک پر کوڑا پھینک دیا کرتے تھے، آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے؟ کیا آپ نے تاریخ کا وہ باب نہیں دیکھا جو لوگ آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، جو لوگ آپ کو مکہ چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا تھا، آپ نے انہیں بھی اپنے دامن کرم میں امان دیا تھا، آپ نے انہیں بھی اپنے دامن کرم میں پناہ دیا تھا۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام اخوت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، اسلام مانوتا کا پیغام دیتا ہے، اسلام پیس کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن آج ہم ہی نہیں، پوری دنیا میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، لوگوں سے لوگوں کو نفرت کرنے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس پرفتن ماحول میں آج ہم خواجہ خواجگاہ کی تعلیمات کو دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ خواجہ خواجگاہ کی تعلیمات کیا تھی، خواجہ خواجگاہ نے دنیا کو کیا پیغام دیا تھا، ان کا مشن کیا تھا۔ خواجہ پاک کی بارگاہ میں روتا ہوا اگر کوئی چلا آئے تو سرکار غریب نواز اس کا نام نہیں پوچھتے تھے، سرکار غریب نواز اس کے رونے کا سبب پوچھتے تھے اور اس کے مشکلوں کو آسان کرنے کی تدبیر کر کے اسے واپس کر دیتے تھے۔ گویا کہ ان کی چوکھٹ پر روتا ہوا آتا تھا، ان کی چوکھٹ سے ہنستا ہوا جاتا تھا۔ اسلام کے شہزادوں، ان معنی مولیوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ انسان، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیا بنایا ہے؟ انسان۔ ذرا بولے، اسے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ حیوان۔ اچھا، سویکار ہے آپ کا سنیہ اور آپ کا پیار دلال ہمیں سویکار ہے، بس یہ آپسی سوہار بنا کے رکھنا ہے۔ اسی کی ملک کو ضرورت ہے، اسی کو ہندوستان کی ضرورت ہے۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں اس طرح کی راجنیتی کرتے ہیں کہ لوگوں سے لوگوں کو لڑا کر، لوگوں کو لوگوں سے بکھرا کر اپنی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان بدھ جیوی لوگوں کا، اور یہ بڑکا سیاہ پورا
छोटका शेरपुरा के तमाम समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेलकम और खैर मकदम करता हूँ, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करके ये बताने का प्रयास किया है कि राम सिंह एक बाल कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, और हम जो मिलजुल कर यहाँ बैठे इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए ख्वाजा की शान में ये महफिल सजाई गई है और बड़े ही एहतमाम के साथ आप लोगों ने अपना रुपया पैसा लगाकर इस ठंडी के मौसम में आपने इसका इंतजाम किया है। आखिर इससे फायदा क्या होता है? फायदा होता है, बोलिए ना भाई, फायदा होता है? क्या बात है भाई, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं। और मेरा ये अपना मानना है कि अगर दो भाई में कभी हो जाए नूरा कुश्ती, कुछ कहा सुनी हो जाए, अब फिर दोनों भाई एक दस्तरखान पे जब बैठ जाते हैं ना, तो फिर ये शिका गिलवा दूर हो जाता है। ये तजर्बा मेरा है कि जब हम एक साथ बैठते हैं ना, तो बड़े से बड़े मसाइल हल जो हो जाया करते हैं। ये मेरा तजर्बा, आपका भी तजर्बा ऐसा होगा। और संतों का, सूफियों का, बुजुर्गों का कोई धर्म नहीं होता है, उनका एक धर्म होता है, इंसानियत का धर्म होता है। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग दरिया के किनारे बैठकर एक बिच्छू को बार बार निकाल रहा था, और जैसे ही बिच्छू को निकालता वो बिच्छू डंक मारता, कराह जाता वो शख्स, और फिर उसे पानी में वो चला जाता, फिर पानी में जाता, फिर वो शख्स उसे वो पानी से निकालता कि डूब जाएगा, मर जाएगा। लगातार कई बार उसके हाथ पर उस बिच्छू ने जब डंक मारा तो देखने वाले ने कहा, अजीब पागल आप है। कहा क्या हुआ मेरे भाई? कहा कि वो बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे? तो उस बुजुर्ग ने, सूफी संत ने जवाब क्या दिया था? कहा कि सुन, तुझे ताज्जुब हो रहा है, इसमें मुझको कोई ताज्जुब नहीं है। सुन, ये उसकी फितरत है डंक मारना, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है, और मेरी इंसानियत ये कह रही है कि इसको मरने से बचाना होगा। इसको पानी से बार बार निकाल रहे हैं और बता रहे कि उसकी फितरत डंक मार है, मेरी फितरत है उसको बचाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सूफी संतों का जीवन बड़ा निराला होता है। बुजुर्गों की जिंदगी बड़ी फाका कशी की जिंदगी होती है। सरकारे गरीब नवाज उनमें एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हुए हैं। उनकी कौन सी दास्तां मैं आपके सामने सुनाऊं, उनकी कौन सी करामत मैं आपके निगाहों के सामने रखूं? बारहा आप करामतें सुनते होंगे, और करामत दिखाना ये वली का काम नहीं है। वो तो कभी जरूरत पड़ जाती है कि करामत दिखाना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे? ऐसा नहीं कि वली को लाजिम है कि करामत दिखाए, नहीं, कभी जरूरत पड़ जाती है करामत दिखाने की। सरकारे गरीब नवाज की शान देखे, एक बहुत बड़े विद्वान उनके बारगाह में आए, आपकी प्रशंसा सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे। आपकी बारगाह में आके कहा कि गुरुदेव, कहा कि क्या बात है, कहो। कहा कि मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। कहा कि क्या सुने हो, बताओ। कहा कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। सरकारे गरीब नवाज ने कहा कि बताओ तुम क्या पहुंचे हुए हैं, क्या चाहते हैं? सुनिएगा गौर से। तो भी आदमी जो आया था वो बड़ा पहुंचा हुआ था, अंतर्यामी था, बातें जानता था, काहिल था, दूरंदेश था। वो भी अपने इल्म की बुनियाद पर बड़ा पहुंचा हुआ था, लेकिन उनकी शोहरत सुनकर उनके पास आया हुआ था। कहा सरकारे गरीब नवाज से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। कहा क्या सुना है? कहा कि आप बड़ी पहुंचे हुए हैं। आप कहते हैं तो आना सागर कटोरे में चला आता है, आप कहते हैं तो ऊंट बैठा का बैठा रह जाता है। आप बड़ी पहुंचे हुए। तो आप अच्छा बोलो बात क्या है? कहा कि गुरुदेव मुझे भी अपने चरणों में ले लीजिए, मुझे भी अपना बना लीजिए। कहा कि आ जाओ, ये दर सबके लिए है, इस दर पे किसी की जाति नहीं पूछी जाती है,
کسی کا نام نہیں پوچھا جاتا ہے، تب کسی عاشق نے کہا ہے کہ جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاپ نہ بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے۔ کہا کہ گردیو مجھے بھی آپ اپنے چرنوں میں لے لیجئے۔ کہا کہ آ جاؤ، میرا در کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ کہا کہ نہیں، ایک مسئلہ ہے۔ کہا بولو کیا مسئلہ ہے؟ کہا بولو کیا مسئلہ ہے، کیا سمسیا ہے؟ کہا کہ گردیو شما، میں تو بڑی پرشنسا سن کے آیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں کالا دھبا ہے۔ ذرا اس کی بینائی دیکھے، اس کے دیکھنے کا انداز دیکھے، اس کی وسعت دیکھے، اللہ نے کیا اس کو پاور دیا ہے۔ کہا گردیو شما کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں کالا دھبا ہے۔ کہا کہ اچھا ایسا ہے؟ کہا کہ ہاں گردیو شما۔ تو سرکار غریب نواز ہم لوگ تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں نا، لیکن ولی آنکھیں بند کرتا ہے، وہ لوح محفوظ دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ ولی ولایت کی شان رکھتا ہے، اپنی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا کہ چاہتے ہو کہ یہ دھبا دور ہو جائے؟ تو کہا کہ ہاں سرکار چاہتا ہوں کہ یہ دھبا دور ہو جائے، پھر میں آپ کے چرنوں میں آ جاؤں۔ کہا کہ ایک شرط ہے۔ کہا شرط ہے؟ اچھا بتائیے کیا شرط ہے؟ کہا کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، پہلے اس کو دور کرنا پڑے گا۔ کہا کہ پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہوا تو سرکار غریب نواز نے کہا کہ تب کیا، تو جو کہے گا میں تیرے چرنوں میں آ جاؤں، اگر ہو گیا تو آیا ہی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پرسن ہو گیا، شرط منظور ہو گئی۔ کہا قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا۔ بے قرار تھا، بےتاب تھا کہ دیکھے ہوتا کیا ہے۔ ایسا ہی سنا ہو کہ کچھ ہے بھی، جانچ رہا تھا۔ اب کہا کہ آنکھ بند کر لیا۔ کہا کھول دیا۔ کہا کہ دیکھ۔ کہا کہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ اب نہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اب نہیں نظر آ رہا۔ کہا نہیں نظر آ رہا۔ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ سن، اب تک تو جو دیکھ رہا تھا وہ کالا دھبا نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ تو اپنی صورت دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سن ایک مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دکھتا ہے۔ اب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرا بھی دل آئینہ ہو گیا، میرا بھی دل آئینہ ہو گیا۔ اب وہ کالا دھبا بھی دور، تو بھی آ جا، نور ہو گیا، میں بھی ہو گیا نور۔ سینے سے لگایا، معاملہ بن گیا۔ تو نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو وہ آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ولی کے آستانے سے۔ اچھا اتنا کرنے کے باوجود بھی، پروپیگنڈا پھیلانے کے باوجود بھی، آج لوگ لاکھوں کی سنکھیا میں درگاہوں پہ جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کی عقیدت ہے، کہیں نہ کہیں ان کی شردھا ہے، کہیں نہ کہیں ان کی محبت ہے۔ اور محبت تبھی ہوتی ہے جب کچھ فائدہ ہوتا ہے، جب کچھ مطلب ہوتا ہے، ورنہ ایک بار آدمی محبت کر فائدہ نہ ہو تو پھر عداوت پہ اتر آتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے۔ لیکن یہاں تو محبت اس قدر ہے، اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ جانے والا ہر سال چلا جا رہا ہے، جانے والا ہر سال جا رہا
ہے اور اپنا دامن بھر بھر کر آ رہا ہے، اور پھر سرکار غریب نواز کے فیض و برکات سے وہ مالا مال ہو رہا ہے۔ سرکار غریب نواز علیہ السلام کی محفل میں آنے والوں، تم اپنے نصیبے پر خوش ہو جاؤ، اپنے نصیبہ پر خوش ہو جاؤ۔ یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ میں اس کا مفہوم آپ کے گوشے گزار کر دو۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں، جب اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں تو زبان ان کی ہوتی ہے، مشیت ان کے پروردگار عالم کی ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر رونے والا رو کر اولاد کی بھیک مانگتا ہے، جب سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر مانگنے والا دولت مانگتا ہے، مانگنے والے مانگتا ہے دنیا کی عزت مانگتا ہے، مانگنے والا جو مانگتا ہے، سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کی وہ شان ہے کہ اللہ رب العزت اس چوکھٹ کے صدقے میں اس کے دامن مراد کو بھر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے، حدیث قدسی ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے میری رضا پر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے میری رضا پر راضی ہو جاتے ہیں تو میں بھی ان سے راضی ہو جاتا ہوں۔ یعنی جو بندہ اللہ سے راضی ہو جائے پھر اللہ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جب وہ بندے میری قربت حاصل کر لیتے ہیں، مجھ کو اپنا قرب، میرا قرب جب پا لیتے ہیں تو جب بولتے ہیں تو زبان ان کی ہوتی ہے، مشیت میری ہوتی ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوتا ہے، اور آخر میں جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ان سألنی لأوتینہ، کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کو رد نہیں کرتا بلکہ انہیں عطا کر دیتا ہوں، عطا کر دیتا ہو۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، لیکن ابھی آپ نے موصوف سے سنا کہ ایک ولی کامل کے قبر انور پر اس بچے نے انجانے طور پر وہ کر دیا تو وہ غضب میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور معاملہ وہاں تک پہنچ گیا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس کی عطا دے کہ اس نے اپنے ولیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بندوں کو وہ اختیار دیا ہے کہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اختیار دیا تھا تو کبھی سرکار غوث پاک کو وہ اختیار دیا تھا۔ یعنی جو لوگ اللہ کے ذکر سے اس کی قربت پا لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی قربت جب وہ پا لیتے ہیں، اللہ کی جب رضا حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو وہ اختیار و تصرف دے دیتا ہے کہ جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے اللہ رب العزت اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بڑی سنجیدگی سے اس آیت کو ہم آپ سنیں سمجھیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ، کون لوگ؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، کلیئر ہے، اور اس چیز پر وہ قائم رہتے ہیں، اس چیز پر وہ قائم رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے تتنزلوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور آلریڈی تمام لوگوں کے کندھے پر کرامن کاتبین نازل ہے نا، لکھنے والے لوگ موجود ہیں، ایک اچھائی لکھے ایک برائی لکھے، ہے نا، نہیں سمجھتے،
کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر وہ مسلط ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ بندہ نماز پڑھے تو نماز لکھا جائے، بندہ جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ بھی لکھا جائے، بندہ نیکی کرے تو اس کی نیکی بھی لکھی جائے، بندہ برائی کرے تو اس کی برائی بھی لکھی جائے۔ یعنی جب بندہ نیکی کرے تو نیکی کا فرشتہ اس کی نیکی لکھے، بدی کا فرشتہ چپ بیٹھے، کوئی کام نہ کرے۔ جب بندہ برائی کرے تو بدی کا فرشتہ جو ہے بدی لکھنے پر جو مقرر ہے وہ اس کی برائی لکھے، نیکی والا فرشتہ چپ ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی بندہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ، تو اب یہ بھی لکھتا ہے یہ بھی لکھتا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیا لکھے گا؟ یہ تو نیکی لکھے گا اور یہ کیا لکھے گا؟ ہاں آپ ذرا گیس کریں کیا لکھے گا؟ آپ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکی لکھنے پر مامور ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نیکی لکھے گا۔ ایک فرشتہ بدی لکھنے پر مامور ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بدی لکھے گا۔ بندہ جب نماز پڑھے تو یہ نیکی لکھنے والا بندہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھے، سجدہ لکھے، عبادت لکھے۔ اب جب بندہ کوئی جھوٹ بولے تو یہ بدی لکھنے پر جو مامور ہے، جس کی ڈیوٹی ہے، وہی بندہ اس کے نامہ اعمال میں بدی لکھے، برائی لکھے۔ لیکن جو عیسائی بندہ کہ اللہم صلی علی سیدنا، تو اب یہ بھی لکھے یہ بھی لکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی لکھے یہ بھی لکھے۔ اچھا نیکی لکھنے والا تو لکھے گا کہ یہ بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ بدی لکھنے والا فرشتہ کیا لکھے گا؟ ہاں نہیں پہنچ پا رہے، نہیں پہنچ پا رہے، آپ کا دھیان کہیں اور تو نہیں ہے۔ سنیں آپ، آج ہم لوگ سی سی کیمرے سے کتنا ڈرتے ہیں، یار وہاں سی سی کیمرہ مت جاؤ، ایسے لکوا کے کھاتے ہیں ہم لوگ کہ سی سی کیمرے میں مت آ جائے۔ آج جب اس کا سی سی کیمرہ اتنا پاورفل ہے، اتنا میگا پکسل کا ہے، چاہے موٹی سے موٹی دیوار اس کے پیچھے بھی رہو تو وہ دیکھتا ہے۔ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہیں، ہم لوگ دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ نیکی لکھنے والا درود شریف لکھے گا، اور یہ جو بدی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ کیا لکھے گا؟ سنو، خوش نصیب ہو کہ آپ درود والے ہو، خوش نصیب ہو کہ آپ سلام والے ہو، خوش نصیب ہو کہ آپ نبی سے محبت کرنے والے ہو۔ جب آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں درود پاک کے ذریعے، تو یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اور یہ بدی لکھنے والا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال سے بدی گھٹاتا ہے اور آپ کے درجات بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی آپ کی جو برائی ہے آپ کے نامہ اعمال میں اس برائی کو مٹانے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی بیک وقت یہ دونوں فرشتے کام کرنے لگتے ہیں جب بات نبی پہ محبت کے اظہار کی آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ لوگ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر قائم رہتے ہیں، استقامت علی الدین رہتے ہیں، اور استقامت علی الدین میں سمجھانے کی کوشش کیا ہو، آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ استقامت علی الدین کیا ہے؟ غریبوں کے کام آنا یہ استقامت علی الدین ہے، روتے ہوئے کے کام آنا یہ استقامت علی الدین ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا یہ استقامت علی الدین ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ استقامت علی الدین ہے، بے سہاروں کا سہارا بن جانا یہ استقامت علی الدین ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ ایسے ہی بندوں کو کبھی کتب بناتا ہے، کبھی ابدال بناتا ہے، کبھی غوث بناتا ہے، تو کبھی خواجہ پاک بنا کر انہیں یہ اختیار دیتا ہے، اے بندہ تو میرا ہو جا، پھر تو
بولے گا تو تیرے کٹورے میں انا ساگر چلا آئے گا۔ اے بندہ تو میرا ہو جا، تو میرے محبوب کی اطاعت کرنے والا بن جا، تو بولے گا تو تیرے اشارے پر ذرات بھی بولیں گے، تو بولے گا تو سمندر کی لہر بھی تمہارے لیے کام کریں گے، یہ موجہ بھی تمہارے لیے کام کریں گے، یہ سمندر کی مچھلیاں بھی تیرے لیے کام کریں گے۔ کیا آپ نے تاریخ کا وہ باب نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم ادھم نے جب حکم دیا کہ میری سوئی لائی جائے تو تمام مچھلیوں کے چوچ میں سوئی لے کر وہ حاضر ہوئی، لیکن کہا کہ نہیں میری سوئی، تو ایک مچھلی آئی اس کے چوچ میں وہ دھاگا لگا ہوا وہ سوئی لے کر آئی۔ اسلام کے شہزادوں میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، کیا جس وقت اللہ اس کے رسول کی نوکری میں لگ جائیں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو ہو علم تیرے ہے۔ اے بندے لیکن شرط یہ ہے کہ تو اللہ اس کے رسول کا بن جا، پھر دیکھ تیرے قدموں میں اللہ ساری نعمتیں ڈال دے گا۔ لیکن آج نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آج ہم جلسوں کے نام پر، آج ہم عرس اور آراس کے نام پر نہ جانے کتنے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ آج نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت تو ہم ضرور لگاتے ہیں، لیکن ہم حقیقت یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ آج ہم نام و نمود کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں، قرآن کے اوراق پر گرد پڑ چکے ہیں۔ آج ہم سب مہری کا مظاہرہ کر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں یہ بات نوٹ کر لینا، اگر قوم جب اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو اس کی حالت نہیں بدلی جا سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آپس میں ملت اور محبت قائم کریں، مسجدوں کو آباد کرے، بچوں کو ایجوکیٹڈ کرے، بچوں کو پڑھائے، آپ بھی پڑھے، ملت میں سماج میں معاشرے میں ملت و محبت کے ساتھ رہے، ایک ایسا ماحول قائم کرے اپنے گھروں میں کہ آپ اپنے گھر میں جب داخل ہو تو لگے کہ نہیں آپ اپنے گھر آئے ہو۔ آج کا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہمارے ہی بچے سلام کرنے میں شرماتے ہیں، سلام کرنے میں شرماتے ہیں کہ کہیں یہ میرا آئیڈینٹی نہ سمجھ جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے ملت کے غیور اور حساس مسلمانوں، یہ بڑا المیہ ہے کہ آج ہم نے اپنے تشخصات کو چھوڑا ہے، آج ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑا ہے، تب ہم پسماندہ ہوئے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی سبیتا، اپنی سنسکریتی کو لے کر کے چلے۔ دین بادھا نہیں ہے، دھرم بادھا نہیں ہے، دھرم کا جو معنی ہے بڑا ہی پراؤڈ معنی ہے، دھرم کا جو میننگ ہے بڑا ہی کشادہ اس کا معنی ہے، لیکن ہم لوگ سنکوچت وچار کے بن کر اور ایسی دھارنا بنا کر کہ جو مسجد میں جائے گا، جو نماز پڑھے گا وہ سماج میں نہیں رہے گا۔ اچھا بہت سارے لوگوں نے تو نماز کا اصل الگ ایک مسئلہ بنا لیا ہے، سماج کا الگ۔ ہمارے یار مسجد اور سماج یہ الگ چیزیں نہیں ہیں، اس چیز کو سمجھے آپ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی مسجد بہت دور ہے، اب اتنی بھی دور نہیں ہے کہ آپ جمعہ کے دن بھی نہ جائیں۔ آپ مسجدوں کو آباد کیجئے، اور جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے دلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی ڈیوٹی میں بندہ لگتا ہے پھر اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، محشر میں بھی اللہ اس کے لیے سرخروئی کا پروانہ دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یقیناً اگر آپ جب قائم رہیں گے، استقامت علی الدین رہیں گے، آپ جب دین پر قائم رہیں گے، آپ دین متین پر جب قائم رہیں گے، اللہ
اللہ و رسول کی اطاعت میں جب آپ رہیں گے تو پھر آپ کے لیے دنیا ہے، آپ کے لیے بہاریں ہیں، آپ کے لیے رونق ہے، اور یقیناً اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جنت کی بشارت فرشتے دے رہے ہیں۔ پھر ہم دنیا کے چند چیزوں کے لیے اپنے آپ کو مائل کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلب تیرے ہیں۔ ہمارے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔